हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरी आवाज आ रही है आपको प्लीज? जी, हम सुन सकते हैं आपको। सो नाइस ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया। आपको खुदावंद बरकत दे। बड़ी खूबसूरत आपने मीटिंग लीड की और इन सारी बातों के लिए, फीडबैक के लिए भी जो आपने शेयरिंग की, उसके लिए भी शुक्रिया आपको। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का, जिसने एक बार फिर ये मुमकिन किया कि मैं आप लोगों में आकर कलाम की खिदमत कर सकूं, मुनादी कर सकूं। यकीन जानिए ये बड़ी खूबसूरत बात होती है और ये हमारे लिए बड़ी बरकत बात होती है जब हमें खिदमत का मौका मिलता है, क्योंकि इस खिदमत में जो हमारी जिंदगियों का सेंटर पीस है, क्राइस्ट है, मसीह यीशु है, नजात दहिंदा है, हम उसकी बात करते हैं। और मैं मीटिंग के आगाज से ही सुन रहा था, मुझे पादरी साहब की सेहत के बारे में पता लगा। मैं दिल से दुआगो हूँ कि खुदावंद अपने बंदा को जल्द अपने कदमों पे उठा खड़ा करें, ताकि वो इस कलीसिया के लिए, जो बाबरकत कलीसिया है, खुदा के जिंदा लोग हैं, उसका बदन है, इसके लिए वो मजीद तरक्की का बायस हो। और उनकी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद उन्हें सेहत। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं आपके ख्यालात सुन रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो ख्यालात आपने पेश किए आंटी जी, इसी तरह बहन नैना ने पेश किए, इसी तरह एक और सिस्टर थी बहन रंजना, उन्होंने पेश किए, बड़े खूबसूरत बातें की। क्योंकि ये जो स्क्रिप्चर है, ये हम फिजिकल भी इसको लेकर चलते हैं, लेकिन इसका जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो बड़ा अहम है और वो हमारी जिंदगियों में बड़ा अहमियत का हम। मैं इस हवाले के साथ, माजरत के साथ, सिस्टर एंजला को एक और हवाला बताना भूल गया और मैं चाहता था कि मैं वो भी हवाला बयान करूं, लेकिन ये है कि मैं नहीं बता सका। लेकिन मैं अभी चाहूंगा कि मैं उसकी तलावत करूं। आप मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत का भी हम मुताला करेंगे इसी हवाला के साथ। जो पढ़ा गया मैं अभी उसे दोबारा नहीं दोहराता, लेकिन इसके साथ मैं यशायाह की किताब, उस यशायाह का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत को भी पढ़ना चाहूंगा। कलाम खुदा में यूं रकम है, लेकिन खुदामंद आप तुमको एक निशान बख्शे। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। आमीन। और इसी हवाले को जब हम मत्ती की इंजील, मत्ती की मार्फत लिखी गया इंजीनी बयान में जब पढ़ते हैं, वहां पर बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं कि उसका नाम क्या होगा? इमानुएल होगा, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और मेरा भी जो आज का इस मौजू का, जो इस कलाम का स्क्रिप्चर पे जो मेरा मौजू है, वो खुदा का साथ होना, वो उसकी अहमियत, उसकी वजह क्या कि क्यों खुदा हमारे साथ है, हम इन बातों पे गौर करेंगे। लेकिन आए हम इससे पहले के कलाम की तरफ बढ़ें, चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। हालेलुया। मेहरबान बाप, आसमानी खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे कदमों में आसमानी बाप, हम शिकस्ता दिल और हंसता रूह के साथ तेरे पाक कदमों में आते हैं। इकरार करते हैं कि हम कुछ भी नहीं। हम ये भी इकरार करते हैं हम खाकी हैं, लेकिन जब तू अपना रूह फूंक देता है, अपना दम फूंक देता है, तो खुदावंद ये खाक कीमती मोती बन। लेकिन ये सब कुछ तेरे कलाम की कुदरत के बायस होता है। इसके लिए हम तेरी शुक्र। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत कलीसिया के। हम ना समझ हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, सबमिट करते हैं। मुझे अकल दनाई दे ताकि तेरे कलाम खुदावंद रूह की हिदायत से खुदा बयान कर सकूं। उसी तरह जितने सुनने वाले हैं उनको समझने का दिल, समझने का दिमाग, ताकि खुदावंद वो लायक तौर पर कलाम को समझें और खुदावंद हम मसीह की पहचान में जान फशानी करते हुए, बढ़ते हुए, उसकी पहचान में बढ़ते हुए तेरे नाम को जला, मसीह यीशु के नाम, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो जिस तरह बयान किया गया टॉपिक खुदा हमारे साथ है, बड़ा अहम है। इंसानी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में बहुत सारे तजर्बात होते हैं और अगर उन तजर्बात पे गौर किया जाए, कुछ तजर्बे ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में खुशी की लहर लेकर आ जाते हैं और उन तजर्बात को जब हम अपनी जिंदगी में याद करते हैं तो हम खुश होते हैं। इसके बरक्स कुछ तजर्बात जिंदगी में ऐसे भी होते हैं कि उन तजर्बात को अपनी जिंदगी में याद करते ही हमारे बदनों में सनसनी सी लहर सी आती।
ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تجربے کو اپنی زندگی میں ہم کسی بھی موڑ پر اسے دہرائیں، کیونکہ ایسے تجربے بعض اوقات ہمیں ذہنی طور پر زخمی کرتے ہیں اور ہم اپنی روح میں بھی اس کے لیے ایک اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اب ایسے تجربات کوئی ایک تو ہے نہیں، بہت سارے تجربات ہیں زندگی میں، اور اگر ہم ان تجربوں کو دیکھیں تو ہم ہر تجربے کو بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ تجربے ایسے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں، وہ مجھے بھی تجربہ ہوگا اس بات کا، اس کا آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ ان میں سے ایک تجربے کو جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کلام کے اس پیرائے میں، وہ ہے انسان کا چھوڑا جانا۔ کوئی شخص جب آپ کو چھوڑ دے، یا دوسرے لفظوں میں ہمیں احساس تنہائی ہوتی، اکیلے پن کا تجربہ۔ اسی لیے واعظ کی اس کتاب ایسے لوگوں پر نگاہ کر کے افسوس کا اظہار کیا گیا، اور یہ کیا کہا گیا کہ افسوس اس شخص پر جو اکیلا ہے، اکیلا پن، تنہائی، کوئی ساتھی نہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کندھا نہیں جس پر آپ سر رکھ کر رو سکیں، نہ صرف اپنے غم کو آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، بلکہ آپ اپنی خوشی بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ نہ کسی کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹ سکیں۔ تو تنہائی اور اکیلا پن ایک بڑا تکلیف دہ تجربہ ہے، جس کا نہ صرف انسانوں کو تجربہ ہوتا ہے، بلکہ ہم عام فہم میں دیکھیں تو جانوروں کو بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے، اور اس کی بعض گشت ہمیں تخلیق میں ہی نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح خدا کی خادمہ بیان کر رہی تھی کہ عدن میں خدا نے جب تخلیق کی، اس نے انسان کو بنایا، اس سے پہلے جتنی تخلیق کی گئی، خدا نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا اچھا ہے، بڑا خوبصورت، خدا کو پسند ہے۔ لیکن آدم کو جب خدا نے بنایا تو خدا نے محسوس کر، وہ بھانپ گیا، اس نے اقرار کیا، اور اس نے اپنا فیصلہ ایک دیا، اور اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ اور پھر خدا نے نہ صرف اس کو بھانپا، نہ صرف اس کو محسوس کیا، بلکہ اس کا تدراک بھی کیا، یعنی کہ ایک سلوشن بھی دیا، اور اس نے کہا کہ میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں۔ یوں ہم جانتے ہیں تخلیق کے اس کام کو کہ خدا نے آدم پر ایک گہری نیند بھیجی، اور اس کی پستی نکالی، اور ایک زندگی خلق نیست سے ہست میں لا کر اس نے ایک جیون ساتھی اس کو دی۔ اب خدا کی خود کی نظر میں خدا کی مخلوق کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو خدا نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی ہمسفر عطا کیا، جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام بھی ہے، ایک برکت بھی ہے، اور ایک بخشش بھی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ایک اتحاد ہے، ایک فیلوشپ ہے، ایک تعلق ہے، وہ انسان کو یہاں پر پھر ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ وہ اتحاد یا وہ فیلوشپ جو ایک میاں بیوی کی تھی، شوہر اور بیوی کی تھی، دو انسانوں کی تھی، وہ مکمل طور پر انہیں سیٹسفائی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لیے خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملنے کے لیے خود آتا تھا اور ان سے بات کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک رفاقت انسان کی انسان کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، یہ دو انسانوں کی رفاقت، اور تیسری رفاقت اس میں آ گئی خدا کی۔ اس لیے خدا نے اپنی حضوری، اپنی پریزنس سے اس رفاقت کو کمپلیٹ کیا، تاکہ انسان سکون، تسلی، اطمینان، اعتماد، دلیری، خوشی اور وہ سب کچھ جو اس کو درکار ہے اسے حاصل کر سکے۔ اور اسی پس منظر میں واعظ کی کتاب میں دانا بادشاہ سلیمان بادشاہ کیا بیان کرتا ہے؟ افسوس اس پر جو اکیلا، ایک سے دو بہتر، اور وہ بہتر کیوں ہے پھر وہ ان کی وضاحت کرتا ہے۔ تنہا رہنے کے نقصانات بیان کرتا ہے۔ کسی کا کوئی ساتھی ہو، دوست ہو، کوئی سہیلی ہو، کوئی اس کا خیر خواہ ہو، تو اس کی اہمیت اس کو پھر وہ بیان کرتا ہے اس کے لیے۔ اور پھر ہمیں یہاں پر ایک رفاقت کا بید نظر آتا ہے۔ ابھی میرا ٹاپک رفاقت کا بید یا فیلوشپ نہیں ہے، اس لیے میں ان گہرے معنیوں میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو ایک مددگار کے طور پر وہاں پہ مددگار کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو پھر کیا ہوگا، اگر دو ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ یہ رفاقت کا بھید ہے۔ لیکن یہاں پر خدا نے پھر ایک تہری ڈوری کی بات کہ بادشاہ یہ بات کرتا ہے سلیمان
وہ یہ فرماتا ہے کہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. اب 3 ڈوریاں یہاں سے کیسے ہو جاتی ہیں؟ کلام کے مکاشفات کو اگر دیکھیں تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ڈوری مرد کی ہوگی، یہ کیونکہ یہ میاں بیوی کے رشتے کی بات کی جا رہی ہے، اور خاص اس ٹاپک پہ جب بات کی جاتی ہے تو یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشنز کی بات کی جاتی ہے. تو ایک ڈوری جو ان سے ہے وہ شوہر ہے، اور ایک ڈوری کون سا ہے؟ وہ بیوی ہے اس کی. تو یہ 2 ڈوریاں میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں گا کہ یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب یہ ایسے اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر تیسری ڈوری اس کے اوپر خدا کی حضوری کی آ جاتی ہے، خداوند کی بلیسنگز کی آ جاتی ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 ڈوریاں ایسے ہو، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جب تیسری ڈوری تہری ڈوری کی پریزنس، خدا کی حضوری، خدا کی بلیسنگز، اس کی رفاقت ہوگی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جس میاں بیوی کے ریلیشنز میں، جس خاندان میں خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کا پیار ہوتا ہے، خدا کی محبت ہوتی ہے، وہاں پہ ابلیس رخنا میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خاندان مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں ہوتا ہے. تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. لیکن جب اس ڈوری کو الگ کیا جاتا ہے، خدا سے جو دوری کی جاتی ہے، جدائی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹتے ہیں اور پرابلمس کرتے ہیں. اب یہ دنیا میں جدائی کا تجربہ، علیحدگی کا تجربہ، اکیلے پن کا تجربہ، مشترک تجربہ، ہم سب کو اس تجربہ کا احساس، یا اس تجربہ میں سے میں بھی گزرا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی شخص اس تجربے میں سے گزرا. مثال کے طور پر ہم بہن بھائیوں کے ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کی بات کرتے ہیں، یا آپ اپنی سہیلی کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی بزرگ آنٹی بتا رہی تھی کہ ان کے شوہر خالق حقیقی سے مل چکے ہیں. یہ تجربہ ہماری زندگی میں ہے، اور اس تجربے کو، یہ مشترک تجربہ ہماری زندگیوں میں اس طرح بھی ہے کہ اس کو ہر ایک شخص نے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اس نے اس تجربے میں سے گزر کر گیا ہے. کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، سارے اس میں سے گزرے. اور یہ اکیلے پن کا تجربہ انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ پورے گھرانے میں، ایک بھرے گھر میں، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ اینڈ وائف ایک بیڈ پہ ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ اپنے آپ کو بڑا جدا محسوس کرتے ہیں. اگر آپ دنیا میں تجربے سے دیکھیں، آپ دیکھیں بہت سارے لیڈرز کو دیکھیں، چاہے وہ سماجی لیڈر ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں، چاہے وہ قائدین ہیں، کسی بھی گروہ کے قائدین، ان کے جلسوں میں، ان کی میٹنگز میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع، لیکن اگر آپ، اور وہ مجمع ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ وہ شخص اکیلا ہے، وہ تنہائی کا شکار ہے. انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں بہت سارے مسخرے، کامیڈینز، وہ کامیڈی کرتے ہیں اپنے کردار سے، باتوں سے، اپنے لطیفوں سے، افسانوں سے، اپنے کریکٹر سے وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، لیکن ان بہت ساروں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار. میں چارلی چیپلن کے بارے میں ایک کوٹیشن پڑھتا تھا. He says کہ he loves to cry in rain، کہ وہ بارش میں رونا پسند کرتا. اور مجھے پھر تجسس ہوا، پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا. چارلی چیپلن ایک ایسا کامیڈین تھا جس نے پوری دنیا کو، اس صدی کا وہ ایک مانا ترینا، وہ ایک مسخرہ مانا تھا اپنے ایکشن سے وہ لوگ، لیکن وہ بارش میں روتا. کیوں؟ اس کے اکیلے پن اور اس کے تنہائی کو کوئی جانچ نہ سکے. اسی تنہائی کے تجربے کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی اس کا تجربہ، انہوں نے بھی فرمایا شاگردوں کو، انہوں نے کہا شاگردوں کو کہ ایک وقت آئے گا کہ تم سب مجھے چھوڑ جاؤ. اور اس کا تجربہ خداوند کو اپنی زندگی میں بڑا اچھے طریقے سے، خداوند نے خود صلیب پہ فرمایا ہے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ. اور کلام مقدس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے وہ اپنے ہی گھر میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ ہم نے اسے خدا کا مارا اور ستایا. اب چھوڑے جانے کا احساس خداوند یسوع ناصری کو بھی، تو کل کائنات میں انسانوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. غور سے سنیں، جب ہم ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں، ہم خود بھی زخمی ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ہم دوسرے شخص کو بھی تکلیف میں زخمی کرتے ہیں. ہمارے پنجاب میں اس کی مثال آپ کو ایک
پودے کے مطابق. ہمارے پنجاب میں کچھ ایسے پودے ملتے ہیں جن میں دودھ جب وہ توڑے جاتے ہیں, ٹہنیاں توڑتے ہیں تو ان میں سے دودھ نما رطوبت نکلتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ وہ ٹہنی ہے تو ہوگا یہ کہ مثال کے طور پر اگر میں پادری پال جانسن کے ساتھ میرا تعلق ہے, میں اسے توڑنا چاہتا ہوں, تو ہوگا یہ کہ جب میں اسے توڑوں گا یہ ٹوٹ جائے گا. تو میں جس طرح بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو پنجاب میں کچھ پودے ایسے ہیں کہ جب آپ انہیں توڑتے ہیں تو وہ بلیڈ کرتے ہیں. بلیڈ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے جب وہ ٹوٹتی ہے ٹانی, اس کے دونوں سروں سے ایک دودھ نما رطوبت نکلتی ہے. مثال کے طور پر میں اگر پادری جانسن کو چھوڑ کے جاؤں گا, جدا ہو جاؤں گا ان سے, اپنا رشتہ ناتا ان سے توڑ لوں گا, تو پھر کیا ہوگا کہ میں خود بھی زخمی ہوں گا, خود بھی چین سے نہیں رہوں گا, اور وہ میں ان کو بھی زخمی کر کے جاؤں گا اور وہ بھی چین سے نہیں رہیں گے. اب اس حقیقت کی بنا پر عہد عتیق سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں ایک بڑی سچائی نظر آتی ہے, اور وہ سچائی یہ نظر آتی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ایک ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ایک اور حقیقت ہمیں عہد عتیق سے, پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ میں ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے, اور ہمیں اس بات کی واضح بیان نظر آتا ہے کہ خدا کو انسان کی ضرورت نہیں, اس کے برعکس انسان کو خدا کی ضرورت ہے. ہم میں سے بعض اوقات لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم اکیلے سفر کریں, لیکن ہم اکیلے زندگی میں سفر نہیں کر سکتے. اور ہمیں عہد عتیق میں سے, جس طرح میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ عہد عتیق میں, پرانے عہد نامے میں لوگ, خدا بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ میرے بغیر انسان نہیں رہ سکتا, اسی طرح خدا کے بندے بندیاں بھی اس بات کو سمجھتے, اور وہ جانتے تھے کہ خدا کا ہمارے ساتھ ہونا کتنا اہم ہے. میں آپ کو مثال دوں گا, زیادہ مثالیں نہیں دوں, لیکن میں آپ کو ایک اسحاق کی مثال. اسحاق خدا کا چنا ہوا شخص, وعدہ کا فرزند, اور اس نے کیا کیا, خدا نے اسحاق کے ساتھ کہا, اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, کیونکہ وہ خدا کا ساتھ رہنے کی حقیقت کو جانتا تھا. اسحاق نے تو خدا سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ خدا تو میرے ساتھ رہے, لیکن خدا نے خود اس سے کمٹمنٹ کی کہ میں تیرے ساتھ ہوں. خدا جانتا تھا کتنا قیمتی شخص وعدہ کا فرزند ہے, اور اس وعدہ کے فرزند کے میں ساتھ ہوں. اور پھر خدا نے نہ صرف اس کے ساتھ رہا, بلکہ اس کے ساتھ رہنے سے جو واضح برکات, مینیفیسٹڈ, جو ظاہری برکات, وہ بھی ہمیں اس میں نظر آتی. اور جو وعدے خدا باپ نے ابراہیم کے ساتھ کیے, وہ وعدے اس نے اس کے ساتھ پورے کیے. کیا وعدے تھے کہ میں تجھے برکت دوں, بلیسنگز دوں گا, تیری نسل بڑھاؤں گا, تیری نسل آگے جائے, تیری میں زمین جو چاہیے تجھے, سرزمین تجھے دے دوں گا, ملک تجھے دوں گا. اس پر یاد رکھیے گا, جس شخص کے ساتھ خدا, اس کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ اس پر خدا کی برکت ہو. اور یہ صرف اس پر خدا کی برکت اس کی ذات پر نہیں ہوگی, بلکہ اس کی اولاد اور اس کی نسل پر بھی ہوگی. عبرانی میں جو یہاں پہ نسل کا بڑھانے کا مطلب ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہو, بلکہ اس کا مطلب ہے بڑھنا, پھولنا اور ترقی کرنا. اسحاق سے خدا نے کہا, چونکہ تیرا باپ میرا چنا ہوا شخص تھا, وسیلہ تھا جس کے وسیلے سے ساری قومیں برکت پائیں گی, یہ وعدہ تیرے ساتھ. اس کے علاوہ بھی ہم اگر بہت سارے اور واقعات کو دیکھیں, جب قیادت بدل رہی, موسیٰ, بزرگ موسیٰ سو چکے تھے, تو قیادت بدل گئی تو خداوند نے کیا کہا یشوع سے, اسے کہا مت ڈر. کیوں نہ ڈر, کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو, کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے. کیا یشوع نے کہا اس کو کہ تو میرے ساتھ؟ خدا جانتا تھا کہ میرے بغیر یہ ملک حاصل نہیں کر سکتا. خدا یہ بات جانتا تھا, اس پریزنس کو جانتا تھا جو عدن میں اس نے آدم اور حوا کو دی, اور خدا جانتا تھا کہ بھی میرے بغیر یہ نہیں کچھ کر سکتے. شاید یشوع اکیلا جاتا, وہ شاید جا کر وہ دشمن اس پر غالب آ جاتا, وہ اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی حضوری اور اس کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے.
ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اب استثنا کی کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا تھا تاکہ تم کو بچائے کہ تمہاری طرف سے تمہاری دشمنوں کی جان کر. بڑا ضروری ہے کہ خداوند ساتھ چلتا تھا, نہیں تو دشمن آپ پر غالب آ جاتا. آپ یوسف کے بارے میں دیکھیں, یوسف سرفراز کیا گیا. کیوں سرفراز کیا گیا؟ اس لیے نہیں کہ اپنی راست بازی سے, بلکہ اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ, کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہے اس کی برکت نظر آتی ہے. موسیٰ بھی اس بیت کو جانتا تھا. ہم اگر بہت سارے اور بھی اسی طرح خدا کے نبیوں کے بارے میں پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خدا کی حضوری اور اس کے ساتھ ہونے کو جانتے تھے کہ وہ خدا کے ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہی ہم برکت ہو سکیں گے. موسیٰ کو جب خدا نے کہا کہ اب تو جا اور فرشتہ تیرے ساتھ چلے گا, موسیٰ نے کہا نہیں خداوند تو میرے ساتھ چل, اگر تو نہیں ساتھ جائے گا تو یہاں سے ایک قدم بھی ہمیں آگے نہ لے کے جا. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا جب ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم برکت نہیں ہے, پھر ہم میں حضوری نہیں ہے. داؤد کی بات آپ داؤد کی اگر آپ بات دیکھتے ہیں تو داؤد کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. کیوں ترقی پر ترقی کرتا؟ داؤد اس لیے ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفاظ یعنی خداوند اس کے ساتھ. آج افسوس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ خدمت کے لیے جاتے ہیں, وہ ورشپ کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, لیکن وہ پرستش کرتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. وہ چلے تو جاتے ہیں, وہ گا بجا کر آ جاتے ہیں, خدا کے پاکرو کو رنجیدہ کر کے آ جاتے ہیں, خدا کا روح چلا جاتا ہے, لیکن ان کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بھید نہیں جانتے کہ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. اگر میں اور مثالیں دینا شروع کروں تو ایک نہمیہ کی میں لاسٹ مثال آپ, کیا خوبصورت. وہ کہتا ہے چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر. کس کا شفقت کا ہاتھ؟ خدا کا, یعنی خدا میرے ساتھ تو بادشاہ نے میری عرض. اب اس کے دور میں اس نے فصیل تیار کر, فصیل ٹوٹی ہوئی ہے, وہ فصیل تیار نہیں کر پا اور پرابلمز ہو رہی ہیں اس پر. اور جب وہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو ان پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس ہمیں نظر آتا ہے کہ فصیل میں سرکاری ذرائع استعمال کیے جا رہے, ان کو ڈرایا جا رہا, ان کو دھمکایا جا رہا, ان کے لیے ان کو کہا گیا کہ جو دوار تم بنانے لگے ہو اس پر تو لومڑی چڑھ جائے گی تو یہ گر جائے گی. ان کو نالائق لوگ کہا, ان کو بزدل لوگ کہا, ان کو کہا یہ اسیری سے آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ کیا کر سکیں گے. لیکن یاد رکھیں نہمیہ نے کیا مثال, اس نے کہا چونکہ خدا کی شفقت کا ہاتھ میرے ساتھ تھا انہوں نے پوری اپنی فصیل تیار کی. یاد رکھیے گا میری بہنوں اور جو بھائی یہاں پر مر, میری اور آپ کی فیملی لائف کی ایک فصیل, اپنی ان فصیلوں کو, اپنی فیملی کے گرد جو فصیلیں ہیں ان کو دعا سے اور خدا کے پاک روح سے مضبوط کریں تاکہ اس میں ابلیس داخل ہو سکے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے چور جو چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے اس کے راستے بند کیے. اور ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ جتنی بہنیں ہیں کہ وہ اپنی فصیلوں کو اتنا مضبوط کر لیں کہ چور اس میں سے آپ کے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکے. اور خدا کی حضوری اور اس کی پریزنس, اس کا ساتھ ہونا, اس کو کہ کس طرح ہم تیری ڈوری بنائیں کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ خدا ہمارے ساتھ. اب آپ سوچتے ہوں گے کرسمس کا سیزن ہے اور میں نے جو یہ ٹاپک کیا اس پہ میں بات کر رہا ہوں, میں نے اس پہ کیوں بات کی. دیکھیں مسیح کی پیدائش یسوع آ چکا, وہ پیدا ہو چکا, اور مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے بھی ایک نبوت تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہو, بیٹا جن, اور اس کا نام ایمانویل رکھ, جس کا کیا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. اب ہم اپنی ظاہری خوشیاں تو کرتے ہیں لیکن کیا آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا خداوند ہے یا نہیں ہے. بزرگ موسیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ اس کو ساتھ اس کے بغیر نہیں چلنا چاہتا. اس نے کہا خداوند
اگر تو یہاں سے اگر تو ساتھ نہیں تو یہاں سے پھر ہمیں ایک قدم بھی آگے لے کر نہ جا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ کہ وہ جانتا تھا کہ اگر تو ساتھ نہیں تو ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ایمانویل تو آ گیا، اس نے آسمان کو چھوڑا، اپنے جلال کو چھوڑا، اس نے جس کے وسیلہ سے سارا کچھ خلق کیا، جس کے لیے سب کچھ بنایا، وہ غریب کماری مریم کے گھر میں آ، میرے لیے آپ سب کے لیے آ. لیکن آج کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو پھر صرف ہم خوش اور خدا کی جو پرستش کرتے ہیں وہ بے فائدہ ہے، وہ بابرکت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم بابرکت. اپنے عہد نامے میں بھی دیکھیں کہ جب رسولوں کے اعمال میں ہمیں دیکھتے ہیں ملتا ہے، وہ جہاں جہاں گئے خدا ان کے ساتھ تھا، خدا کی حضوری ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو رسیو کیا، انہوں نے خداوند کو اپنے اندر ٹھہرنے. آج ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہوئے کیا ہم پہ افسوس تو نہیں ہو رہا کہ ہم اکیلے؟ کیا مجھ پہ افسوس تو نہیں، کیا ہمارے اوپر یہ افسوس تو نہیں کیا جا رہا کہ ہم خاندانی طور پر، ہم کلیسیائی طور پر، ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں اکیلے، اور ہم پہ یہ افسوس کیا جائے کہ ہم خدا کی حضوری، اس کی تہری ڈوری سے دور. تو میرے عزیزوں، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ اگر آپ اکیلے پن کا شکار، تنہائی کا شکار، کسی بھی آپ اس بات سے ہیں کہ آپ کو چھوڑا گیا ہے، آپ اس بات میں مشکل میں ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو آج آپ خداوند کو اپنے اندر، خداوند آپ کے اندر ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں، کیونکہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آج خداوند کو اپنے اندر لے، تاکہ خداوند آپ کی زندگیوں کو بدل دے. اور آپ یقین جانیے گا کہ جس شخص کے ساتھ خداوند ہے وہ ظاہری طور پر بھی نظر آئے گا، اور اس کی برکات آپ کو ویسے بھی، جب تک دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے، دوسرے لوگ بھی اس کو بیان کریں گے کہ خدا اس کے ساتھ، وہ نظر آئے گا اور ہمیں ہمارے کردار سے نظر آئے. آپ دیکھیں جب کہ کیسے یونانی مائل لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ خداوند کے پاس، وہ اندریاس کے پاس آتے ہیں، وہ فلپس کے پاس آتے ہیں، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے کردار کو دیکھا، ان کے ساتھ یسوع تھا، ان کے ساتھ خدا. آج میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی جب یسوع ہے، خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ ہمارے وسیلوں سے بھی یسوع کو دیکھنا چاہیں گے، وہ یسوع تک آ جائے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں گے، خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خداوند تو جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں، ہم تجھے التماس کرتے ہیں کہ تو میرے ساتھ، خداوند تو میرے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، خداوند تو میرے گھرانے کے ساتھ. میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا. اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں. ہاللیلویہ. آسمانی باپ، ہم تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، شکر گزار ہیں آج اس خوبصورت وقت تو نے ممکن کیا کہ تاکہ ہم تیرے کلام اے خداوند اس میں سے سیکھ سکیں، ان سچے موتیوں کو اے خداوند اس میں سے سیکھ سکیں، کیونکہ اے خداوند تیرا کلام پیار بھرا ہے، خداوند قدرت سے بھرا ہوا ہے. یہ اے خداوند ان کی تشریح ہے خداوند، ہمیں سکون دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، یہ شیریں ہیں، میٹھے ہیں خداوند. ہم اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کے اس کلام کے لیے ہم تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان گھرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں اے خداوند، جنہوں نے اس کلام کو سنا، ان کے اے خداوند ان کی زندگیوں میں تو عجیب طور سے کام کرے اور فضل دے، تاکہ اے خداوند یہ تیرے نام کو چلا، یہ تیری حضوری کو اے خداوند اپنے پاس اے خداوند اس حضوری کو محسوس کریں، اور یہ چاہیں کہ وہ حضوری اے خداوند ان کی زندگیوں میں اے خداوند جب ایسے کام کرے تو لوگ بھی اس حضوری کو جانیں. مہربان باپ، میں کلیسیا کے خادم کو تیرے حضوری میں لیا آتا ہوں، اپنے بندہ پر رحم کر، اسے برکت دے، تاکہ اے خداوند وہ تیرے نام کو جلال دے، اور اے خداوند اس کی ساری بدنی کمزوری، ساری بیماری اے خداوند یسوع کے نام سے جاتی. اور اے خداوند میں اس کلیسیا کے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو ابھی ساتھ نہیں ہیں، ان سب کو مسیح میں چھپا دے، ایک ایک کو برکت دے، تاکہ اے خداوند یہ تیرے نام کو جلال. آج کا کلام اے خداوند پھل لے کر آئے،
اے خداوند یہ بیج جو بویا گیا ہے یہ پھلے اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے. آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے جی. تھینک یو.